अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने सामने रखने जा रहे हैं आपके। ये सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक शामिल थे। दौरान समाअत उन्होंने रिमार्क्स दिए जो कि ज़बरदस्त रिमार्क्स थे। इस दौरान जजेस ने रियासती इदारों की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठा दिए और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 2017 से ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। वाज़ेह रहे कि ये कत्ल का केस था और इसमें इसहाक नामी मुलज़िम था और उस वक्त रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। इस वक्त उन्होंने कहा इस वक्त रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हुए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की सूरत हाल बदतर हो गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासती इदारों की हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि लोगों का इदारों पर से एतमाद ख़त्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। उन्होंने मजीद कहा कि 3 वज़राए आज़म मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके केसेस का क्या हाल है। बलूचिस्तान में एक सीनियर जज भी मारा गया, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। उनका कहना था कि असल मसला ये है कि रियासती इदारों में कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है और जब तक इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ रहेंगे, मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश की कारकर्दगी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि इन सूबों में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आइन पर अमल दरामद किया जाता है तो आज ये हालात ना होते। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि 40 साल बाद मुंतखब वजीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। उन्होंने भुट्टो केस की तरफ इशारा था और उस वक्त उस कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। उनका कहना था कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जब एक वजीर आज़म का ये हाल हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी। वजीर आज़म एक दिन वजीर आज़म हाउस में होता है और दूसरे दिन जेल में। किसी को नहीं पता कि किसने कितने दिन वजीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत की कि वो मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करे और जेल हुकाम के हवाले कर दे। याद रहे कि मुलजिम इसहाक इससे कबल भी जमानत हासिल करके फरार हो चुका है और इस वक्त भी जब ये केस में रिमार्क्स दिए गए तो वो जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ था। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू कत्ल केस का फैसला सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें तमाम 6 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। मुल्ज़मान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद, जबकि असला रखने के इल्ज़ाम में 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मुल्ज़मान को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख से ज़ायद जुर्माने की सज़ाएं दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का ये फैसला महफूज किया था। अदालत ने डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस की 450 से ज़ायद समाअतें की, जिनके दौरान मजमूई तौर पर 17 गवाहान पेश हुए। कत्ल केस में 6 मुल्ज़मान हनीफ भुट्टो, सारंग टोटानी, मुश्ताक मेहर, दरिया खान जमाली, लुत्फ़ जमाली और अल्ताफ़ जमाली नामजद थे। मुल्ज़मान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। 29 नवंबर 2014 को JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को सक्खर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सज़ा पर उनके बेटे मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा पर
اپنا رد عمل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے تھی، جس کے لیے ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یعنی وہ اس سزا سے مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ فوجی عدالتوں نے 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہیں۔ فوجی عدالتوں سے ان سویلینز کو زیادہ سے زیادہ 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان مجرمان میں جان محمد، عمران محبوب، راجہ محمد احسان، رحمت اللہ، انور خان، محمد آفاق خان، داؤد خان، فہیم حیدر، زاہد خان، یاسر نواز، عبد الہادی، علی شان، عمر فاروق، بابر جمال، محمد حاشر خان، محمد عاشق خان، خرم شہزاد، محمد بلاول، سعید عالم، لئیک احمد، علی افتخار، ضیاء الرحمان، عدنان احمد اور شاکر اللہ شامل ہیں۔ ان میں واضح طور پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک مجرم جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، حاشر خان کی سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں وہ تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اور وہ پولیس والے جو وہاں پر موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر اس کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال کی سزائیں سپریم کورٹ دے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جا کر معمولات زندگی اپنے گزاریں۔ اب دیکھیے، جب آپ سزا دے دیتے ہیں تو یہ نوجوان ہیں، زیادہ تر ان میں نوجوان ہیں جو 18 سال سے لے کر 30 سال تک کے ہیں، تو ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں تو وہ کسی طرح کی گورنمنٹ کی نوکری میں انہیں نوکری نہیں ملتی، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا، اور اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت تھے تو وہ سامنے پیش کیے جانے تھے، اور انہیں سول کورٹس میں، آرڈینری کورٹس میں پیش کیا جانا تھا۔ وہاں پر جو بھی ہوتا تو وہ سب کے سامنے آ جاتا اور اوپن ٹرائل ہوتا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے نا، تحریک انصاف نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے حال ہی میں فوجی عدالتوں کی جانب سے سویلینز کے خلاف سنائی گئی سزاؤں کو مسترد کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے عام شہریوں کے خلاف چلائے گئے مقدمات انصاف کے بنیادی اصولوں کے برخلاف ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں اور انہیں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے فوجی عدالتوں کو کینگرو عدالتیں قرار دیتے ہوئے ان کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتیں ریاست کی عدالتی طاقت کی شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح افواج عام طور پر ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہیں، اور اس طرح کی عدالتوں کا قیام عدلیہ کی آزادی اور شہریوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ عمر ایوب نے خبردار کیا کہ ایسے فیصلے آئین کی بنیادی خصوصیت یعنی طاقت کی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے، جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات عمران خان سے آسانی سے ہو سکتی ہے، مگر شہباز شریف سے ملاقات مشکل ہے، کیونکہ ان کے نظریے اور میرے نظریے میں فرق ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو میں گھر میں سو رہا تھا، مجھے کہا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کرو۔
میں نے منع کر دیا۔ جب 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 2 یا 3 ماہ بعد میاں نواز شریف کے پاس گیا اور کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور گرفتاری دے دیں۔ میاں صاحب نے میری بات نہیں مانی۔ اس وقت انہیں اور بھی مشورہ دینے والے تھے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ بندہ آپ کے استقبال کے لیے آئے، 2 4 دن آپ جیل رہ لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ایسا کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کا۔ انہوں نے کہا کہ میں خرم دستگیر اور جاوید لطیف کو اپنی پارٹی میں نہیں لے سکتا کہ وہ ناراض ہیں۔ ہاں، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی اصولوں پر کھڑی ہے تب انہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی شاہد خاقان عباسی کا۔ اور اب آپ کے سامنے میں پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان رکھنے جا رہا ہوں، جنہوں نے امریکی الزامات کو بے بنیاد اور غیر منطقی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ چند دن قبل امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائلز پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک میں بیان پر رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہیں۔ بغیر ثبوت حالیہ الزامات 2 طرفہ تعلقات کے لیے معاون نہیں ہو سکتے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 1954 سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور وسیع تعلقات رہے ہیں اور پاکستان نے کبھی بھی کسی بھی شکل میں امریکہ کے لیے برے ارادے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹریٹجک صلاحیتیں دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن کے تحفظ کے لیے ہیں اور پاکستان اپنے قابل بھروسہ کم از کم دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 2012 سے امریکی عہدیداروں نے اس موضوع پر بات کرنا شروع کی اور پاکستان کی مختلف حکومتوں، قیادت اور عہدیداروں نے وقتاً فوقتاً ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سول نافرمانی تحریک پر شیخ وقاص اکرم کا اہم بیان اور حکومت سے مذاکرات۔ اس پر شیخ وقاص اکرم نے کیا کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی وقاص اکرم شیخ کا ویڈیو بیان۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل ان مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے اپنے نکات سامنے رکھے جائیں گے۔ کل ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اور اس کی کمیٹی مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے۔ ہمارے ایشوز جو عمران خان نے دیے ہیں اس کے حل کے لیے حکومت کس قدر سنجیدہ ہے پتہ چل جائے گا۔ آج ملاقات کے بعد ہماری کمیٹی آج ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ کمیٹی عمران خان کو ساری پیش رفت سے آگاہ کرے گی۔ عمران خان سول نافرمانی تحریک سے متعلق جو فیصلہ کریں گے وہ عوام کو بتا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال ابھی تک موجود ہے۔ سول نافرمانی کی کال عمران خان کی کال تھی اور اسے وہ خود ہی واپس لے سکتے ہیں۔ کل حکومتی سنجیدگی اور کمیٹی کے حوالے سے جو پیش رفت ہوگی عمران خان کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ مذاکرات کے آگے بڑھنے سے متعلق حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے۔ دوسری طرف نون لیگ کے بعض سرکردہ رہنما ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دیکھیے، نون لیگ کسی صورت یہ نہیں چاہے گی کہ تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی تو حکومت گئی، اور جب یہ ان کی حکومت جائے گی تو انہوں نے جو لوٹ مار کر رکھی ہے، جو ان پر کیسز ہیں، ان کے لیے بھی ان کے قانون اپنا راستہ لے گا، اور اس لیے انہیں خوف ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف سے مذاکرات ہو گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ اس لیے تحریک انصاف سے نون لیگ کسی صورت کامیاب مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جتنا ٹائم گین کیا جا سکے تحریک انصاف سے وقت لیا جائے،
تاکہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، کیونکہ اگر یہ چلی تو اس کے بہت خوفناک نتائج ہوں گے۔ پاکستان پہلے ہی اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے قرض کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بیرون ممالک پاکستانیوں نے ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیے یا کم کر دیے تو اس حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر یقیناً یہ حکومت جا کر عمران خان کے پاؤں پکڑے گی، عمران خان کے گھٹنے پکڑے گی جا کر، اور ان سے التجا کرے گی کہ آپ خدا کے واسطے اس کال کو واپس لیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں تحریک انصاف کے قریب کر رہی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اب کوشش ہوگی کہ آئندہ یہ ہم سے ہاتھ نہ کر سکیں۔ جے یو آئی ترجمان اسلم غوری، انہوں نے پہلے بھی ہماری تحریک کو کیش کروا لیا، 2018 میں دھاندلی کا کہنے والے 2024 میں اسی سے حکومت میں آ گئے، یعنی دھاندلی سے ہی حکومت میں آ گئے۔ مومن تو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ سوال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مومن بن جائیں۔ ان سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ بلاول کے ساتھ بھی ان کے ابا نے ہاتھ کر دیا، ہمارے پاس بلاول آئے، کمٹمنٹ کی، لیکن اسی رات زرداری صاحب نے اعتراضات لگا دیے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی ہم سے کہا، پھر وزراء چند سرکاری مولویوں کو لے کر بیٹھ گئے۔ حکومت کی کوشش تھی کہ مولویوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کروانی ہے تو سیدھا کہیں، ایسا کہنا ہے اسلم غوری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی حرکتوں سے ہمیں تحریک انصاف کے قریب لا رہی ہے، اور حکومت کی مہربانی ہے کہ جتنی جلدی وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں۔ حکومت کی زیادتیوں کے خلاف اگر کوئی محاذ بن جاتا ہے تو پھر نظریات پیچھے رہ جاتے ہیں، ایسا کہنا ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔